बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ट्वीट किया है शहजाद अकबर साहब ने जिसमें दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध से आने वाले जो एक जज हैं उनके चैम्बर से कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो बरामद हुई है और जिसके बाद बड़ी हलचल है। तो ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, मैं भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पता चल सके कि क्या तफसीलात हैं। लेकिन ये आपको बता दूँ कि जो सिंध से दो जज आए हैं उनमें एक जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं और एक जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के। अच्छा, उनका तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये खबर दुरुस्त है कि कोई डिवाइस मिली है तो फिर वो शफी सिद्दीकी साहब के चैम्बर में, मुझे नहीं लगता कि उनके चैम्बर में होगी। और उसकी रीज़न ये है कि जो शफी सिद्दीकी साहब हैं वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जिन्होंने, जब सरकार ने, हुकूमत ने फ़ैसला किया, नून लीग ने और जरदारी ने ये फ़ैसला किया, नवाज शरीफ जरदारी और इस पूरे निज़ाम ने, कि हमने 3 जज लाने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस आसिफ। तो जस्टिस शफी सिद्दीकी वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जिन्होंने फ़ौरी तौर पर उन्होंने मंजूरी दी जस्टिस खादिम सोमरो की, और उन्होंने कहा जी जो सरकार चाहती है तो कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन साइन कर दिए। मैंने, आपको याद होगा, एक व्लॉग किया था जब ये 6 जज आए थे, ये 6 जज आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनमें से अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते और उनको सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने पड़ते तो 3-4 जज ऐसे थे इनमें से जो मंसूर अली शाह साहब भी लेकर आते। ऐसा नहीं है कि वो विदाउट मेरिट आए हैं। और वो कौन कौन से हैं जो अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होते तो वो उनको लाते। उसमें एक तो है, अब ये बात कर लेते हैं ना कि कौन कौन से 6 जजेस जो हैं वो याही अफरीदी साहब लाए और हुकूमत लाई। उसमें जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब हैं। अच्छा, ये चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और ये आज 9 मई के केस सुनने वाले बेंच का भी हिस्सा थे, और इनके बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स आए। अच्छा, मेरिट पे भी इन्होंने आना था, लेकिन मसला ये है कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात होती है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में की जब बात होती है तो उसमें मसला ये हो जाता है कि हमारा और पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान के हवाले से तजर्बा जो है वो बहुत खौफनाक और दर्दनाक और अजियतनाक रहा है पाकिस्तान के हवाले से। मसलन कौन कौन से जज इधर आए बलूचिस्तान से? काजी फाइजी साहब चले, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी को छोड़ भी दें, वैसे तो उन्होंने भी जो कुछ किया है वो आपके सामने है, लेकिन अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान के साथ काजी फाइजी साहब कर गया है, इसका कई दहाइयों तक पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करता रहेगा। जिस तरह से उसने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए, जिस तरह से उसने बल्ले का निशान छीना, जो कुछ उसने मुल्क के अंदर बर्बरियत करवाई, दरिंदगी करवाई, तो कई दहाइयों तक पाकिस्तान उस चीज़ से नहीं निकल सकेगा जो काजी फाइज जैसा मकरूह, घटिया, नीच, गलीज, गंदा किरदार जो इस मुल्क के साथ कर गया है। और आज वो घटिया इंसान अपनी शक्ल बदल के और कहीं बिल में छुपा हुआ है, सामने नहीं आता, तो मुंह दिखाने का नहीं रहा, पूरी दुनिया में आप कहीं नज़र नहीं आता, पाकिस्तान में वो कहीं नज़र नहीं आता। और पता चला कि एक जनाजे में गया तो वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि आप छाँव में आके खड़े रहें, धूप में अकेला मुंह उठा के खड़ा हुआ था। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इन किरदारों के साथ बहुत कुछ होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी आई, जब कभी इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आई तो सबसे पहले जिस शख्स को हथकड़ी लगा के और जो है वो अंदर डालना पड़ेगा और चाहिए, वो काजी फाइज ईसा होगा। तो हमारा तजर्बा बलूचिस्तान के वाले से काजी फाइज ईसा, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब आए। जमाल खान मंदोखेल साहब के डिसीजंस आपके सामने हैं। उसके बाद मोहतरम नईम अख्तर अफगान साहब आए, आपके सामने, उन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ मिल के जिस तरह के फ़ैसले किए। मंदोखेल साहब के रिमार्क्स बहुत शानदार होते हैं और फैसले तो कमाल ही होते हैं, वो फैसले तो आप जानते ही हैं। तो अब काजी फाइज ईसा, जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब के बाद क्योंकि हाशिम काकड़ साहब आए, तो मतलब इनके बारे में क्योंकि एक परसेप्शन थी कि ये काजी फाइज साहब के ग्रुप के हैं या उनके दोस्त हैं, तो इसलिए इनके हवाले से बड़ी नेगेटिविटी जो है वो पाई जाती थी और पाई जाती है। गो कि आज उन्होंने परसेप्शन की हद तक, आज उन्होंने जिस तरह के उनके बेंच ने जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस दिए हैं 9 मई के केसेस के ऊपर, सनम जावेद और शेख रशीद केस में, तो उसके बाद बहरहाल इनके हवाले से परसेप्शन पॉजिटिव बनना शुरू हुई है। लेकिन अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी आगाज़ है, कोई पता नहीं चलता कि आगे चीज़ें किस तरह हों, लेकिन आज कम अज़ कम उनके वाले से परसेप्शन बेहतर हुई है, होना शुरू हुई है। फिर उसके बाद जस्टिस दूसरे नंबर पे जो जज आए वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब आए। उनके वाले से मैं बात कर चुका हूँ कि ये सिंध से आए हैं, लेकिन सरकार को, जो इन्होंने सरकार को फेवर किया, अगर ये साइन ना करते तो जस्टिस खादिम सोमरो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आ सकते थे, और वो क्यों आए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जज आए सलाहुद्दीन पंवर साहब। असल जो सिंध से जो जज इस निज़ाम के लिए बड़े ख़तरनाक हैं वो सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सिंध हाई कोर्ट में
اپنے حلف کے مطابق آزادانہ فیصلے دیے، وہ بہت ہی شاندار ہیں۔ اب آگے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، جہاں پہ وہ اچھے فیصلے کریں گے ہم ان کی تعریف کریں گے، جہاں پہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اس نظام سے سودے بازی کر لیا تو وہاں پہ ہم تنقید کریں گے۔ لیکن صلاح الدین پمر صاحب کی میں نے اس دن بھی بہت تعریف کی تھی جب یہ آئے تھے، اور میرٹ پہ بھی انہوں نے آنا تھا صلاح الدین پمر صاحب نے، اور یہ اس بینچ میں بھی ہیں جو ججز کی سینئرٹی کا کیس سن رہے ہیں ججز۔ اور یہ صلاح الدین پمر صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں جو ان کے خلاف ایک سینڈیکیٹ نے فیصلہ دیا تھا، ایک یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ نے کہ ان کی ڈگری منسوخ کر دی تھی، تو اس فیصلے پہ سٹے جو کیا تھا وہ جسٹس صلاح الدین پمر صاحب نے کیا تھا۔ تو بڑے دبنگ جج ہیں، بڑے زبردست انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو سندھ سے 2 جج آئے ہیں، ایک شفیع صدیقی صاحب آئے ہیں، ایک صلاح الدین پمر صاحب آئے ہیں۔ اگر شہزاد اکبر صاحب کی بات درست ہے تو پھر وہ شفیع صدیقی صاحب تو نہیں ہوں گے، پھر وہ صلاح الدین پمر صاحب ہوں گے۔ اچھا، جو باقی 3 اور جج آئے سپریم کورٹ میں، وہ چوتھے نمبر پہ عامر فاروق صاحب آئے، لیکن عامر فاروق صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کیوں آئے ہیں۔ اشتاق ابراہیم صاحب میرٹ پہ انہوں نے نہیں آنا تھا اگر منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر علی باقر نجفی صاحب آئے ہیں۔ علی باقر نجفی صاحب اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوتے تو یہ کبھی نہ آ سکتے، اور پی ٹی آئی نے بھی ماشاءاللہ ان کو ووٹ دیا ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ علی ظفر صاحب کی لیگل فرم میں ہیں، تو اس لیے علی ظفر صاحب نے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ اچھا، اب آ جائے اس بات پر کہ ایک تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس پاکستان ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کیٹیگوریکل بتا دوں، کوئی ہوپس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کر نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ چائنا جانے سے پہلے اور ان کے قائم مقام چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ تمام بینچز تشکیل دے کر گئے ہیں۔ اور وہ بینچز کیسے تشکیل دے کر گئے ہیں کہ ایک اس میں آزاد جج ہے، تو 2 یحییٰ آفریدی صاحب اور اس نظام سے ہمدردی رکھنے والے جج ہیں۔ ایک تو بینچوں کی تشکیل وہ کر کے گئے ہیں، دوسرا وہ کیا کر کے گئے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ یہ کر کے گئے ہیں کہ تمام کیسز وہ لگا کر گئے ہیں کہ کس کے پاس، خاص طور پہ 9 مئی کے کیسز وہ سب مار کر کے گئے ہیں، اور 9 مئی کے 95% کیسز کے خود فیصلے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح کہ انہوں نے وہ شاندار فیصلہ کیا ہے وہ میں اس پہ تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، کوئی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا، کوئی چیز نہیں کی۔ اور اسی طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب ایک فل کورٹ میٹنگ بھی کر کے گئے ہیں، اور اگلی فل کورٹ میٹنگ کا کہہ گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو اور پھر ویسے بھی ان کے پاس سو اختیارات نہیں ہیں منصور علی شاہ صاحب کے پاس، آئینی ایشوز کے یہ کیسز خود سن نہیں سکتے، کسی کے سامنے لگا نہیں سکتے، تو کوئی کسی طرح کے منصور علی شاہ صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن گو کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی منصور علی شاہ صاحب جب تک قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے لیے 3 دن، تو اس نظام کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ جو آج جو ایک بینچ تھا جس میں ہاشم کاکڑ صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلاح الدین پمر صاحب ہیں اور اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں، یہ 3 رکنی بینچ جنہوں نے 9 مئی کے کیسز لگائے۔ اور دیکھیں بظاہر تو یہ تھا کہ بدنیتی کے ساتھ الزام یہ لگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب ان کے پاس اس بینچ کے پاس بدنیتی سے کیس لگا کر گئے ہیں، کیونکہ اس وقت نا اتنی عدم اعتماد ہے۔ اس لیے وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج تھے سپریم کورٹ میں 7 بینچ، اور 7 بینچ جو تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی کون سے 7 بینچ تھے۔ اور سوال یہ تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو کیسز ہیں 9 مئی کے، جب وہ غیر موجودگی میں عمران خان صاحب کے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے، اعجاز چودھری صاحب کے، شیخ رشید صاحب اور صنم جاوید کے، یہ کیسز وہ اس بینچ کے سامنے کیوں لگا گئے جو 7ویں نمبر کا بینچ ہے۔ اور بینچ 1 جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب، محمد علی مزہ صاحب، شاہد بلال حسن صاحب پہ مشتمل ہے۔ 2 منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباسی صاحب، یہ وہ بینچ تھا۔ اگر ایک کیس بھی اس بینچ کے پاس آ جاتا، منیب اختر صاحب کے پاس، عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب کے پاس، تو پھر جو ان کیسز کے ساتھ ہونا تھا ڈیسیژن میں، آج ریمارکس تو دیے ان 3 ججز نے، اب فیصلہ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر اپنا یہ جو یہ بینچ ہے اس کے پاس لگ جاتا تو بہت خوفناک فیصلہ آنا تھا اس نظام کے لیے، کیونکہ اس میں تینوں جو ہیں وہ آزاد اور اپنے حلف سے وفا کرنے والے تگڑے جج ہیں۔ اچھا، منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں 2 جج بیٹھے ہیں، محمد علی مزہ صاحب اور شاہد بلال حسن صاحب۔ منصور علی شاہ صاحب کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے تو وہ 2-1 سے اقلیت میں آ جاتے، کیونکہ شاہد بلال حسن صاحب آئینی بینچ میں ہے اور محمد علی مزہ صاحب بھی آئینی بینچ میں، اور آئینی بینچ میں اس وقت آنے کا کرائٹیریا آپ کو پتہ ہے۔ بینچ 3 جو ہے وہ جمال خان مدخیل صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب پہ مشتمل ہے۔ اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو سخت فیصلہ کرنا بھی چاہتے اگر لگ جاتا تو ساتھ جمال خان مدخیل صاحب کو بٹھا کے گئے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب۔ بینچ 4 جو ہے وہ ہے اطہر من اللہ صاحب، عرفان سعادت خان صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب۔ یہ بہت تگڑا بینچ ہے، لیکن اس میں نہیں لگا کے گئے کیس، حالانکہ یہ بھی فوجداری کیسز جو ہیں وہ سن رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یحییٰ آفریدی صاحب نے نہیں لگایا، کیونکہ اس میں
جس طرح کے اطہر من اللہ صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تو جو اس بینچ نے فیصلے دینے تھے وہ اس نظام کے لیے بڑے خوفناک ہونے تھے. اس کے بعد بینچ 5 سید حسن نظر رضوی، لیکن مسئلہ وہی، یہ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، شکیل احمد صاحب ہیں. اس کے بعد بینچ 6 نعیم اختر افغان صاحب اور شفیع صدیقی صاحب. اچھا ان کے پاس لگ بھی جاتا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. بینچ 7 ہاشم خان کاکڑ صاحب، صلاح الدین پمر صاحب، اشتیاق ابراہیم صاحب ان کے پاس. اور 8واں تھا سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میخیل صاحب، کیونکہ یہ ریٹائرڈ ججز ہیں اور ان کو دوبارہ پرانی تنخواہ پہ ایک جس طریقے سے قاضی نے لگایا تو بینچ 7 کے پاس لگا کے گئے، جو سپریم کورٹ میں آنے والے سب سے جونیئر ججز کے پاس یحییٰ افریدی صاحب لگا کر گئے. لیکن آج جو انہوں نے آبزرویشنز دی، جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے جو کچھ کہا 9 مئی کے کیسوں کے اوپر، تو اب پریشانی اس نظام کو یہ ہے کہ ان کے سامنے بدھ جمعرات جمعہ تینوں دن 9 مئی کے کیسز لگے ہوئے، اور کل تو ان کے پاس عمران خان صاحب اور یعنی آپ کیونکہ تاریخ چینج ہو گئی ہوگی جب آپ میں سے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو آج یعنی جو ان کے پاس کیسز لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب اور عمران خان صاحب کے. اب آج ہوا کیا ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے خاصی پریشانی ہے کہ اگلے 3 دن کیا ہوگا. شیخ رشید صاحب اور صنم جاوید کے کیس تھے، تو پنجاب حکومت کی جانب سے اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے پیش ہو کر موقف اختیار کیا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا ہے، جس میں عدالت عالیہ نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید خان کا نام ہی 9 مئی 2023 کے واقعات کے حوالے سے درج کیسز سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے. ریمانڈ کے خلاف درخواست میں لاہور ہائی کورٹ نے ملزمہ کو مقدمے سے بری کر دیا. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ کہ آج معیز طارق صاحب اور میاں علی اشفاق صاحب پیش ہوئے صنم جاوید کی طرف سے. ہوا یہ تھا کہ صنم جاوید کی 13ویں کیس میں گرفتاری ڈالی گئی گجرانوالہ میں. جب گرفتاری ڈالی گئی تو ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا وہاں ATC جج نے. ATC جج کے فیصلے کو چیلنج کر دیا میاں علی اشفاق صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں اسد جاوید گھرال صاحب کے پاس وہ کیس لگ گیا اور ساتھ ان کے تھے علی ضیاء باجوہ صاحب. اس بینچ نے اس کو صنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک گواہ جو رکھا ہے اس میں وہ جو ایک کریم نامی گواہ تھا، اس کے ہوا یہ تھا اس کے اعترافی بیان پہ صنم جاوید کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا 1 سال بعد. اچھا وہ 1 نہیں 1.25 سال بعد، 1 یا 1.25 سال بعد ہوا. اس میں یہ تھا کہ ایک ملزم جو ہے وہ 1 سال تک اشتہاری رہتا ہے 9 مئی میں، 1 سال بعد وہ گرفتاری دیتا ہے، گرفتاری دے کے وہ جیل جاتا ہے، جیل سے 20 دن بعد وہ آ کے اور صنم جاوید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتا ہے کہ جی وہ صنم جاوید بھی وہاں پہ پلاننگ والوں میں شامل تھی اور عالیہ حمزہ بھی شامل تھی بنی زمان پارک میں. تو اس کے بیان کے اوپر، اس وعدہ معاف گواہ کے بیان کے اوپر صنم جاوید کو ملوث کر کے اور گرفتار کر لیا گیا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میاں علی اشفاق صاحب پیش ہوئے تھے، بڑے زبردست دلائل دیے تھے. عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ہم صنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو وعدہ معاف گواہ ہے یا تو آپ اس کو مکمل معاف کر دیتے، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے، آپ تو دوبارہ اس کو جیل میں لے گئے. دوسرا یہ کہ 1 سال بعد آپ کو یاد آیا اور 1 سال وہ اشتہاری رہا ہے، آپ کی بدنیتی ہے. اور پھر جس طرح سے آپ نے پہلے 12 گرفتاریاں کی ہیں لاہور کے کیسز میں، میاں والی کے کیسز میں، سرگودا کے کیسز میں اور آپ گجرانوالہ کے کیسز میں، تو انہوں نے صنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. اس فیصلے کو اسد جاوید گھرال صاحب اور علی ضیاء باجوہ صاحب کے کیس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. تو ہاشم خان کاکڑ صاحب نے اس پہ کہا کہ ان کیسز میں تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں بینچ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے. آپ یہ مقدمہ کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ جس پہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر فیصلہ دیا اور ملزمہ کو بری کیا. جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ میرے اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. اگر ہائی کورٹ کو کوئی خط بھی ملے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اختیارات استعمال کر سکتی ہے. اگر ناانصافی ہو تو اس پر عدالت آنکھیں بند نہیں کر سکتی. عدالت کے اختیارات ہیں کہ اگر ایسے کیسز بنائے جاتے ہیں تو عدالت ان کیسز کو ختم کر دے. لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں بہرحال یہ حکم جو ہے وہ غصے میں لکھا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے اس پہ انہوں نے غصے میں آرڈر لکھا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا اس معاملے پر نقطہ نظر کلیئر ہے، میرا فیصلہ وہ آپ پڑھ لیں. اچھا ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے کہا، یہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب کا میں آگے بتاتا ہوں اسناد ملک صاحب نے اور احمد الدین سرفراز نے ان کے اوپر کیا کہا ہے. تو ذوالفقار عباس نقوی صاحب 9 مئی کے کیسوں میں پراسیکیوٹر ہیں. انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ نے از خود نوٹس کا اختیارات، از خود نوٹس لینے کے اختیار استعمال کیے جو کہ وہ نہیں کر سکتے. صلاح الدین پمر صاحب نے کہا کہ فوجداری نظر ثانی میں ہائی کورٹ کے پاس تو از خود نوٹس کے اختیارات بھی ہوتے ہیں، جبکہ سیشن ججز بھی ہائی کورٹ کے حاصل اختیارات جو ہیں وہ اس طرح کے استعمال کر سکتے ہیں. صنم جاوید خان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب اور معیز طارق صاحب، انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں جسمانی ریمانڈ کے ساتھ بریت کی درخواست بھی دائر کی تھی. جسٹس ہاشم خان کاکڑ کا کہنا تھا کہ اگر کسی ملزم کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہوں تو ہائی کورٹ معاملے کا نوٹس لے سکتی ہے. جسٹس اشتیاق ابراہیم کا کہنا تھا کہ نظر ثانی میں ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس کا اختیار موجود ہوتا ہے.
صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت, انہوں نے پنجاب حکومت کے وکیل کو ایک سیکشن کا 439 وہ پڑھے. اس کے بعد جسٹس اشتیاق ابراہیم نے جو پنجاب حکومت کے وکیل ہیں ان سے استفسار کیا کہ آپ کو 1 سال بعد یاد آیا کہ ملزمہ نے جرم کیا ہے. صنم جاوید نے, جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا کہنا تھا کہ شریک ملزم جو تھا کریم, اس کے اعترافی بیان کی قانونی جو حیثیت ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. اس کیس میں جو کچھ ہے بس ہم کچھ نہ ہی بولے تو ٹھیک ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کا جج اپنے فیصلے میں ظاہر ہے وہ بہت آگے چلے گئے کیونکہ وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے جو کچھ ہو رہا تھا, اور انہیں غصے میں فیصلہ دیا. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں دی گئی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے. اس کے بعد جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے پنجاب حکومت کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا مفت مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ ہے اسی کے اوپر اتفاق کریں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دے دیں فیصلہ پڑھنے کا. ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا. انہیں کچھ اور ہم ڈاکومنٹس پیش کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مختصر تاریخ دے دیتے ہیں لیکن آئندہ آپ کو ایڈجرمنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس کے بعد آگے شیخ رشید صاحب کا کیس, تو وہ جو رازق صاحب ہیں, سردار رازق صاحب جو وکیل ہیں شیخ رشید صاحب کے, وہ پیش ہوئے. تو جو پنجاب حکومت کی وکیل ہیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں تاریخ دے دیں کیونکہ ہم مزید جو کچھ شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کتنے دن بعد کہہ رہے ہیں؟ 714 دن گزر گئے 9 مئی کو, اور 714 دن بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزید شواہد رکھنے ہیں تو آپ ہمیں ٹائم دے دیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاشم خان کاکڑ صاحب جو بینچ کی سپرائی کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کئی بار MNA رہ چکے ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, ان کے خلاف آپ کیا شواہد عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پنجاب حکومت کے وکیل کو کہا کہ آپ ریاست ہیں, ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے, آپ غصہ نہ کریں. اور وکیل سے بھی ذرا وہ غصہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا غصہ نہ کریں, آپ ہم سے بات کریں, جو دلائل ہیں وہ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 سال بعد شیخ رشید کا نام مقدمے میں درج کیا ہے تو کل کو آپ کیا میرا یا کسی اور کا بھی نام شامل کر دیں گے 9 مئی میں. انہوں نے ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے قانون کے مطابق کام ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ سینئر وکیل موجود ہیں میری عدالت میں آپ نے کبھی دوبارہ تاریخ نہیں مانگنی, کبھی التوا نہیں مانگنا. التوا کیس میں ایک ہی صورت میں مانگا جا سکتا ہے ہماری عدالت میں, یا جج مار جائے یا وکیل مار جائے یا ملزم مار جائے, اس کے علاوہ نہیں. تو اس کے بعد ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیس دوبارہ مقرر ہوگا, آئندہ آپ کو کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اب آ جائیں اس بات پر کہ اس پہ حسنات ملک صاحب, احمد عدیل سرفراز صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب اس نظام کو پریشانی یہ ہے کہ اگلے 3 دن میں کوئی بڑا فیصلہ نہ دے دیں, یہ ایسا فیصلہ نہ دے دیں 9 مئی کے والے سے آبزرویشنز بھی آئیں گی, ظاہر ہے فیصلہ دیں یا نہ دیں, وہ جو ان کی آبزرویشنز آ رہی ہیں, ریمارکس آ رہے ہیں نا, وہ ریمارکس بھی اس نظام پہ بڑے بھاری پڑ رہے ہیں. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فوجداری کیسز کی مہارت رکھنے والے ججز آج 9 مئی کے مقدمات پر ہنس رہے تھے کہ یہ کیسے کیسز بنائے گئے. حکومت نے سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 150 سے زائد کیسز میں 2 لاکھ روپے فی کیس کے حساب سے اس وکیل کو بطور پراسیکیوٹر انگیج کیا ہے جو پہلے سائفر کیس میں بھی حکومتی وکیل تھا اور حکومت عمران خان سے کیس ہار گئی تھی. یہ کروڑوں روپے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کیے جا رہے ہیں. یہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب سائفر میں بھی حکومت کے وکیل تھے, کیس ہار گئے عمران خان سے, اب پھر ان کو وکیل کیا گیا. 150 سے 200 اپیلیں ہیں سپریم کورٹ میں, ہر کیس میں 2 لاکھ روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. مطلب یار یحییٰ افریدی صاحب کی عدالت میں جو کیس ہے اس میں بھی اب 2 لاکھ دے رہے تھے اس کو. مطلب یحییٰ افریدی صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ ہے نون لیگ کو کہ ان کی عدالت میں بھی آپ 2 لاکھ روپے فی کیس کے حساب سے بندہ جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے. اس کے بعد حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے حکومت کی عادتیں بگاڑ دی ہیں. 9 مئی کیسز میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی ایک سول جج کے طور پر چل رہے تھے کہ آج کاپیاں نہیں ہیں تو تاریخ, آج حکومتی وکیل کو کھانسی آ رہی ہے تو تاریخ, ہر سماعت پر کسی نہ کسی غیر اہم وجہ پر تاریخ دے دیتے تھے. اس لیے آج بھی حکومتی وکیل جسٹس ہاشم کاکڑ کی عدالت میں تاریخ مانگ رہے تھے. سپریم کورٹ میں 9 مئی کے کیسز ماہ رمضان میں لگے تو حکومتی وکیل ذوالفقار عباس نقوی نے تیاری کے لیے 1 ہفتہ مانگا, لیکن یحییٰ افریدی نے اس سے لمبا ٹائم دیتے ہوئے کہا کہ ایزی رہیں, ہم عید کے بعد ان کیسز کو سنیں گے. انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں 1 ہفتہ مانگا تھا, اب عید گزرے ہوئے بھی 20 دن ہو گئے ہیں, کیس لگا ہے تو پھر بھی یہ تیاری کا ٹائم مانگ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حسنات ملک صاحب نے کہ پورا پنجاب میں سرکاری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اس کے باوجود آپ نے ایک وکیل کو پرائیویٹ انگیج کر کے 2 لاکھ روپے فری کیس دے رہے. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب آ کے اور ان ججز سے کیس ٹرانسفر کر لیں کہ یہ تو حکومت کے حوالے سے آبزرویشن دے رہے ہیں, اور یحییٰ افریدی صاحب اس وقت نون لیگ کے خلاف کوئی آبزرویشن نہیں دیتے, نون لیگ کچھ بھی کر دے یحییٰ افریدی صاحب ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاشم کاکڑ اور پھر حسنات ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو فوجداری مقدمات کرمنل کیسز کے ماہر ججز نے جو آج 9 مئی کے کیسز کا حشر کر دیا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ
یا افریدی صاحب ان سے کیس سول ججز کے پاس ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ سول ججز کو کوئی کرمنل چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو یا افریدی صاحب ان کے پاس کی نہ ان کو پتہ چلتا ہے، تو سول ججز کے پاس لگا دیں، سول مقدمات سننے والے جو ججز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں سول کے، ان کے پاس لگا دیں۔ اس کے بعد حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں آج حکومت کو سرپرائز ملا، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت یہ سمجھ کر پیش ہوئے، لیکن ججز کا رویہ وہ نہیں تھا، کیونکہ آج جو 9 مئی کے کیس سننے والے جج تھے وہ کرمنل کیسز کے ماہر ہیں، وہ یحییٰ افریدی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کل ایک حکومتی شخصیت نے ہمیں کہا کہ جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور اس شخصیت کا کہنا تھا کہ لوگ عدالتوں سے مکمل مایوس ہو گئے تو عدالتوں میں آنے کے بجائے خود ایسے اقدامات لوگ کریں گے جس سے ریاست کو نقصان ہوگا۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ سب کرنے والے شارٹ ٹرم مفادات دیکھ رہے ہیں، عمران خان کو ذہن میں رکھ کے عدلیہ کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی عدالتوں سے مایوسی بڑھ رہی ہے اور اس کے لانگ ٹرم خوفناک انکشافات ہوں گے۔ احمد عدیل سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کیسز میں کچھ ٹرائل کورٹس اور ہائی کورٹس نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے آیا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اس لیے سرکار مطمئن ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ جو چاہیں وہ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اور احمد عدیل سرفراز کہتے ہیں کہ کچھ ججز بہت فکر مند ہیں کہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے کر دیا ہے اس سے عدلیہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، جو اختیارات انہوں نے سرنڈر کیے ہیں وہ واپس لینا اب آسان نہیں ہے۔ تو اب حکومت کے لیے یہ پریشانی ہے کہ عمران خان کے کیسز ہیں اور کیسز ہیں، اگلے 3 دن تو اور آبزرویشنز آئیں گی، اور میں نے آپ کو بتایا نا آبزرویشن سے اور کچھ نہیں ہوگا تو ایک نیریٹو بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج صبح سے صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ ان ججز کے ریمارکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، باقی ظاہر ہے علیمہ خان صاحب اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور آج ان ججز کی پازیٹیو کریڈیبلٹی بننا بہرحال شروع ہوئی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔